बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने उर्दू के वीडियो सबक नंबर 1 का आगाज़ करेंगे। आज हम हम्द के मुतालिक पढ़ेंगे, जो कि हमारी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद है, और हम इससे मुंसलिक सवालात के जवाबात भी देंगे। आज के लिए दरकार वसाइल हैं स्मार्ट उर्दू की तीसरी किताब, कापी और कलम। आज के इस सबक के आखिर में हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम का मतलब बता सकेंगे, हम्द में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मतलब बता सकेंगे, हम से मुंसलिक सवालात के जवाबात दे सकेंगे। हम्द, जी। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताएं हम्द क्या होती है? क्या आप बता सकते हैं? क्या आपने कभी किसी हम्द का मुताला किया है? तो कोई आप में से मुझे बता सकता है? जी, तो हम्द होती है अल्लाह की तारीफ में कही जाने वाली नज़म। आज हम एक ऐसे ही नज़म का मुताला करेंगे जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जा रही है, और हमें पता चलेगा कि हम्द क्या होती है। चले फिर अब हम तीसरी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद हम्द पढ़ेंगे। अब सब आप अपनी किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद हम्द का मुताला करें। जी, तो प्यारे बच्चों, ये हमारी किताब का सफ़ा नंबर 1 है। अब हम इस हम्द का मुताला करेंगे। ज़मीं का मालिक, आसमां का मालिक, मेरा खुदा दो जहां का मालिक, शजर हजर पहाड़ और मैदान, फूल फल गुलिस्तां का मालिक, चांद सूरज चमकते सितारे, इल्म अकल और जां का मालिक, दरिया समुंदर बरसता बादल, साकिन आबे रवां का मालिक, सबका कहना हरदम ये समरा, वही कवि वना तवा का मालिक। अब आप इस हम्द का खुद से मुताला करें, खुद पढ़ें इसको। हमने नज़म पढ़ ली, अब हम नज़म में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मतलब पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके मतलब हमें नहीं आते हों। तो चलिए उन अल्फाज के मतलब पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला लफ्ज़ है दो जहां। जी, तो दो जहां का मतलब होता है दुनिया और आखिरत। दुनिया और आखिरत, दो जहां, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है और एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर आखिरत होगी, जिसमें हम सब के अमाल का हिसाब होगा। हमारा अगला लफ्ज़ है शजर। शजर से क्या मुराद होती है? शजर का मतलब होता है दरख्त। हज्र, हज्र क्या चीज़ है? पत्थर। पहाड़ और मैदान, फूल फल गुलिस्तां। ये गुलिस्तां क्या होता है? गुलिस्तां का मतलब होता है बाग। चांद सूरज चमकते सितारे, इल्म अकल और जां का मालिक।
ان سب کے مطلب تو ہمیں آتے ہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. دریا، سمندر، برستا بادل. برستا بادل، برستا بادل کا مطلب ہوتا ہے بارش. ساکن، ساکن کیا چیز ہے؟ ساکن کا مطلب ہے رکا ہوا. ساکن وہ آب رواں. آب رواں، آب رواں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلتا ہوا پانی. آب کا مطلب پانی اور رواں چلتا ہوا. آب رواں چلتا ہوا پانی. اس کا مطلب ہوا رکا ہوا اور چلتا ہوا پانی کا مالک. مالک سے مراد ہے آقا. سب کا کہنا ہر دم. ہر دم سے مراد ہے ہر وقت. سب کا کہنا ہر دم. یہ سمرا، سمرا، سمرا ان شاعرہ کا نام ہے جنہوں نے یہ حمد لکھی ہے. سمرا، سب کا کہنا ہر دم. یہ سمرا. وہی کبھی. کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے طاقتور. طاقتور کے لیے کبھی بھی استعمال ہوتا ہے. کبھی. و ناتواں. ناتواں کا مطلب ہے کمزور. وہی کبھی و ناتواں کا مالک. وہی طاقتور اور کمزور کا مالک. جی تو پیارے بچوں، میرا خیال ہے اب آپ کو ان تمام مشکل الفاظ کے مطلب آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آپ ان تمام الفاظ کے مطلب ایک دفعہ اچھے سے دہرائیں. ہم نے حمد پڑھی. اب ہم سے متعلق چند سوالات کے جواب دیں گے. ہم نے سبق کے آغاز میں پڑھا تھا حمد کسے کہتے ہیں. تو پیارے بچوں بتائیں حمد کسے کہتے ہیں؟ جی، حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو حمد کہتے ہیں. اب ہمارا اگلا سوال ہے اللہ کی بنائی ہوئی کوئی سی 5 نعمتوں کے نام لکھیے. تو ہم نے نظم میں بہت سی چیزوں کے نام پڑھے. جیسا کہ شجر، درخت، آسمان، پانی. اور کون کون سی چیزوں کے بیٹا نام پڑھے بتائیں؟ چاند، سورج، چمکتے ستارے، دریا، سمندر. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سب ہمارے لیے ان کی نعمت ہے. سو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں بہت ساری. ہم دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. ہمارے پاس یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان الفاظ کی مدد سے ان خالی جگہ کو پر کرنا ہے. اللہ، بادل، چاند، گلستان، ستارہ. ہمیں ان سب الفاظ کے مطلب آتے ہیں. ہم نے ابھی اپنی کتاب میں پڑھے ہیں یہ سب الفاظ. اللہ، بادل، چاند، گلستان. گلستان کا مطلب ہوتا ہے باغ. ستارہ. چلیے اب ہم خالی جگہ پر کرتے ہیں. ڈیش چمکتا ہے. کیا چمکتا ہے؟ اللہ، بادل، چاند، گلستان یا ستارہ. چاند چمکتا ہے.
یہ ایک برستا ڈیش ہے. اللہ، بادل، گلستان یا ستارہ. کیا ایک برستا ڈیش ہے؟ کیا چیز برستی ہے؟ بادل برستا ہے. یہ ایک برستا بادل ہے. پھول ڈیش میں کھلتے ہیں. اللہ، گلستان یا ستارہ. کون سا لفظ آئے گا؟ پھول ڈیش میں کھلتے ہیں. گلستان میں کھلتے ہیں. پھول گلستان میں کھلتے ہیں. دو جہاں کا مالک ڈیش ہے. دو جہاں کا مالک اللہ، ستارہ. ان دونوں میں سے کون سا لفظ آئے گا؟ دو جہاں کا مالک اللہ ہے. ڈیش کی جمع ستارے ہیں. ستارہ کی جمع ستارے ہیں. ہم نے اپنے سبق میں حمد کے متعلق پڑھا آج کے. اب ہم دیکھیں گے کہ آج کے لیے آپ کا گھر کا کام کیا ہے. آج کے لیے آپ کا گھر کا کام ہے دیے گئے الفاظ کی ارکان سازی کیجیے. یہ تمام سوالات آپ کی سبق کے صفحہ نمبر 3 اور 4 پر موجود ہیں. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 اور 4 دیکھیے، ان پر یہ سوالات موجود ہیں. آپ ان سوالات کے جوابات اپنی کتاب میں لکھ سکتے ہیں. ہمارا پہلا سوال کیا ہے؟ دیے گئے الفاظ کی ارکان سازی کیجیے. یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی ارکان سازی کرنی ہے. جیسے کہ بادل، بادل. اس طریقے سے آپ نے ان تمام سوالات کی ارکان سازی کرنی ہے. آپ ان تمام الفاظ کی ارکان سازی کریں گے. پھول، مالک، سورج، ساکن، ان تمام الفاظ کی آپ ارکان سازی کریں گے. یہ آپ کا ایک ہوم ورک ہے. دوسرا گھر کا کام ہے آپ کا بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر بامعنی جملے بنائیے. جیسا کہ بنائی یہ دنیا ہے اللہ نے. اب ہم نے ان تمام الفاظ کو جوڑ کر ایک جملہ بنایا ہے. یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے. اسی طرح سے یہ تمام الفاظ جو ہمیں دیے گئے ہیں، ہم ان کی مدد سے ایک ایک جملہ تحریر کریں گے. ان الفاظ کی مدد سے جملہ بنائیں گے اور یہاں تحریر کریں گے. اسی طرح ان الفاظ کی مدد سے جملہ بنائیں گے اور یہاں تحریر کریں گے. پھر ان الفاظ کی مدد سے اور پھر ان الفاظ کی مدد سے. تو آپ 4 جملے بنا کر یہاں پر لکھیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.